अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज से चंद रोज पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने खिताब में डॉक्टर इशरत लिबास साहब को डिसओन किया था और आज एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और लंदन की राब्ता कमेटी ने खुलकर मुखालफत की है डॉक्टर इशरत लिबास साहब की। उनका कहना है कि माजी में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनको उठाया गया, जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया, लेकिन इस हवाले से डॉक्टर इशरत लिबास साहब अपना किरदार अदा नहीं कर सके, लिहाजा पार्टी का जो नजरिया था अब वो उससे हट चुके हैं। जो आज भी ऑपरेशन कराची में जारी है उस हवाले से एमक्यूएम का कहना है कि ये भी एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है, मुहाजिरों के खिलाफ हो रहा है, एमक्यूएम की सियासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉक्टर इशरत लिबास साहब इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। लिहाजा उन्होंने आज मुतालबा किया है कि डॉक्टर इशरत लिबास साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। ये बड़ी अहम खबर है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा कराची के चंद और इशूज हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे। कराची का जो पानी का मसला है संगीन हो चुका है और इस हवाले से हुकूमत वक्त कुछ नहीं कर रही। सिंध हुकूमत क्या करेगी, क्या प्लान है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तरह तरह की तजावीज दी जा रही है कि रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या फिर अपोजिशन के हवाले कर दिया जाए, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कि पिछले कई दिनों से इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर, करप्शन के इल्जाम, कत्ल के इल्जाम, इन इल्जामात में कितनी सदाकत है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे और इसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है निगत मिर्जा साहिबा, वाइफ हैं सौलत मिर्जा साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया निगत मिर्जा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खबरें चल रही हैं कि 4:30 बजे जो है वो फांसी दे दी जाएगी सौलत मिर्जा साहब को। उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने गए। आपने कहा था आप कोशिश करेंगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी आपने कहा था राब्ता करने की कोशिश की जाएगी। जरा तफसीलात बता सकती हैं कि क्या इस वक्त स्टेटस है? देखिए, मैंने सदर साहब से अपील की है। मैंने उसमें भी ये बात बोली है कि खुदा से वास्ते इस पे हमदर्दाना गौर करें। ये सिर्फ एक सौलत मिर्जा का फैसला नहीं है, ये एक सौलत मिर्जा का केस नहीं है, ये उन तमाम लोगों का केस है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं। अगर एक दफा ये इसको इसके खिलाफ फैसला दिया गया तो आप ये यकीन रखिए कि आइंदा फिर कोई भी इस तरीके से अपनी फैमिली को मुसीबत में डाल के दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं उठेगा। ये मुल्क को कौम के मफाद में इनको एक ही फैसला कर देना चाहिए कि अगर वो मेन एक सबूत को ही जाया कर देंगे इस केस के, उसको फांसी पे लटका के, तो ये केस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं निगत साहिबा कि आपकी जब आप कह रही हैं कि सदर साहब से आपने ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, तो किस फोरम पे आपकी बात हुई? क्योंकि जब हमने समा भी और दूसरे चैनल्स भी कवर कर रहे थे, जब आपके तमाम रिश्तेदार मत जेल पहुंचे थे सौलत मिर्जा से आखिरी मुलाकात करने के लिए, तो बताया जा रहा था कि उस वक्त आप नहीं थी और वहां से ये भी खबर आई थी कि शायद आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये बिल्कुल गलत खबर है। जब आप लोग सब बाहर खड़े हुए थे तो फैमिली के साथ मैं भी बाहर ही निकली थी और हाँ, हमने वहाँ पे कोई मीडिया टॉक नहीं की थी। अभी भी वहाँ मेरे बच्चे मौजूद हैं, मेरे भांजे भतीजे सब मौजूद हैं। तो आज आप मत जेल में थी, आपकी मुलाकात हो चुकी थी सौलत मिर्जा साहब से? जी हाँ, और मैं कोई इस्लामाबाद नहीं गई हूँ, मैं यहाँ कोयटा में मच में थी और अभी मैं घर जा रही हूँ कराची। अच्छा, तो आपकी सदर साहब से फोन पे बात हुई है, आपने खत के जरिए उनको ये पैगाम दिया है कि सौलत मिर्जा साहब से नरमी बरती जाए और जैसे वो आप कह रही हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और खड़ा नहीं होगा अगर उनको आज सजा हो जाती है, ये किस तरीके से आपने उनको पैगाम पहुंचाया है? मैंने अपील की है और मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जुमे वाले दिन। मैंने उसमें भी सदर साहब को ऑन एयर भी ये बात बोली थी कि जितनी देर में मेरा ये TCS पहुंचता है, खुदा के वास्ते इसके ऊपर हमदर्दाना गौर करें। मैं आपके फोरम के तवज्जुह से फिर ये अपील कर रही हूँ सदर साहब से, वजीर आजम साहब से, चौधरी निसार साहब से और हमारे आर्मी चीफ साहब से कि खुदारा इस पे गौर करे। ये हमारी कौम के लिए, मुल्क कौम के लिए, हमारी कराची के अमन के लिए एक बहुत अहम फैसला है। इसको प्लीज सोच समझ के करें। इसके बाद कोई लड़का, कोई सियासी कारकुन
اپنی جماعت کے خلاف یا جھوٹ یا کہہ لیجیے دہشت گردی کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ نگہت صاحبہ، آپ نے جب یہ بات کی، یہ پیغام ان تک پہنچایا ہے، کسی قسم کا رسپانس وہاں سے آیا ہے آپ کو، کوئی پازیٹیو رسپانس؟ کیونکہ ہماری خبر یہ تھی، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا تھا، انفیکٹ چودھری نثار صاحب نے سما سے بات بھی کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی اب اس پھانسی میں۔ میں پھر یہ اپیل کروں گی کہ پلیز اس کے اوپر ہمدردانہ غور کریں۔ مجھے وہاں سے میں نے جو صدر کے پاس مرسی لگائی ہوئی ہے، جس کی میں نے کاپی بھی بھیجی، اور ایک کاپی انصار برنی صاحب نے بھی بھیجی ہوگی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہی فیکٹس ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی بیچ میں ڈالا ہے، انسانی حقوق کی اور تنظیموں سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا، تو خدا کے واسطے مجھے رپلائی نہیں آیا ہے وہاں سے کوئی بھی۔ تو پلیز میں ایک دفعہ پھر، جب تک میرے پاس کوئی خبر نہیں آ جاتی تو میں اس چیز کو ابھی تک میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتی کہ ہمارے بڑے اس قسم کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب میں میرا شوہر اپنے کنبے کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں؟ اچھا، اب آپ کا مطالبہ ان سے کیا ہے؟ کہ آپ کی ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ ہمدردانہ طور پہ کہ کچھ عرصے کے لیے تاخیر کر دی جائے پھانسی، یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے؟ کیا آپ نے ان سے ریکویسٹ کی؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس پھانسی کو اس وقت تک ڈیلے کیا جائے جب تک اس کیس کو ری اوپن کر کے مین کلپریٹس کو سزا نہ دلوا دی جائے، اس کیس کو کھولا جائے، شفاف طریقے سے تحقیقات کروائی جائے اس کی، کہ اس کے اندر حکم دینے والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کن کے ذریعے حکم ہوا تھا، کس کے ذریعے یہ قتل ہوا تھا۔ یہ ایک بہت اہم کیس ہے، ایسے کیسوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، یہ وہ کیس ہیں جن کو دبا دیا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے ایک بندہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی گواہی نگہت صاحبہ، اہم سوال یہ ہے کہ جب ان کی ویڈیو آئی سہولت مرزا کی، اس کے بعد جو ہے جی آئی ٹی بھی ہو چکی ہے، ان سے سوال جواب ہو چکے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جی آئی ٹی میں وہی بتایا جو میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا، انفیکٹ اس سے کچھ زیادہ انہوں نے بتایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو افسران موجود تھے انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ان کے تمام انکشاف جو ہے ان کو 164 کے ذریعے، 164 کے ذریعے قلم بند کیا جائے، میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے ان کو؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کیا بنی ہے، مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن جو میری بات سہولت سے ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری انفارمیشن شیئر کی ہے اور جس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کا 164 کا بیان بنتا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو پبلک کیا جائے، کہ ان کو بتایا جائے، ہم کو بھی بتایا جائے کہ اس کے اندر رپورٹ میں کیا ہے، تاکہ حقیقت سامنے آئے کہ اصل میں انہوں نے کیا شیئر کیا ہے اور کیا بات جو ہے اور کیا حقائق جو ہے وہ آگے تک پہنچائے گئے ہیں۔ آپ کو انہوں نے کیا بتایا سہولت نے، کہ کیا کیا انہوں نے انکشاف کیے جی آئی ٹی کے سامنے؟ انہوں نے بہت سارے ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے اوپر 164 کا بیان بنتا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا 164 کا بیان؟ یہ میرا سوال ہے۔ شاید ان کے جی آئی ٹی میں کوئی ایسی، میں یہ ازیوم کر رہا ہوں نگہت صاحبہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو بھی جی آئی ٹی میں بیان دیے ہوں ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہ ہو جس کو کورٹ میں جا کے ثابت کیا جا سکے؟ شاید اسی لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ میجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان ہو 164 کا۔ دیکھیے، انہی کے کہنے کے اوپر اسماعیل میمن صاحب کا بھی آ رہا تھا کہ ان کا کیس بھی ری اوپن ہونے والا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ بغیر ثبوت کے کہی ہو، تو میں اس بات کو رد کرتی ہوں۔ میں بالکل نہیں مانتی کہ ان کی جی آئی ٹی میں اتنا مواد نہیں تھا کہ ان کا 164 کا بیان نہ ہو یا یہ شاہد حامد کا کیس ری اوپن نہ ہو۔ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی، اور میں صدر صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے اس پہ ہمدردانہ غور کریں۔ پلیز 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 سر، اس کو ایک دفعہ ری اوپن ہونے دیں، اصل کلپریٹس کو سامنے آنے دیں، جنہوں نے اصل میں قتل کروایا ہے، خدا کے واسطے ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے، ورنہ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، لوگ یہاں مرتے رہیں گے۔ ہم تنگ آ گئے ہیں کراچی کے اس ماحول سے۔ خدا کے واسطے کراچی میں امن لانا ہے تو سہولت کی کیس کو دوبارہ کھولنا ہوگا۔ کوئی ایسی چیز کا ذکر کیا تھا سہولت مرزا صاحب نے آپ سے کہ میں نے جی آئی ٹی میں یہ بھی انکشاف کیا ہے، جو کہ ان کے ویڈیو پیغام میں پہلے نہیں تھا؟ ویڈیو پیغام میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ جے آئی ٹی میں جو باتیں ہیں اس کا اشر اشیر بھی اس کے ویڈیو اس میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وہ تفصیلات آپ کو نہیں بتائی انہوں نے؟ جی مجھے نہیں پتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہتی ہوں کہ خدا کے واسطے اگر ایسی بات ہے تو جی آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کی جائے تاکہ
سہولت کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ انہوں نے کیا دیا تھا اور کیا نہیں دیا تھا اور کون سی چیزوں کو آگے تک نہیں پہنچایا گیا. لیکن کوئی اہم بات یہ ہے نگہت صاحبہ کہ جن لوگوں نے بھی جے آئی ٹی کی تھی یا جو ایجنسیز اس میں انوالو تھی یا جو پولیس انوالو تھی، انہوں نے شاید یہ ضروری نہیں سمجھا ہے کہ وفاقی اداروں کو یہ کہا جائے، انٹیریئر منسٹری کو یہ کہا جائے یا وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا جائے کہ پھانسی میں تاخیر کر دیں، ہم بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر سکیں. یہ ان کی طرف سے بھی نہیں کہا گیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے. وہ پہلے دن سے جب وہ ویڈیو بیان میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ری اوپن کیے بغیر ہم دوسرے لوگوں کو کیسے یہ بات پروف کر سکتے ہیں کہ اس میں فلاں نے ہدایت دی اور فلاں کے حکم سے یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کیس کو آگے ہم چلا ہی نہیں سکتے جب تک اس کیس کو ری اوپن نہ کیا جائے. صرف 6 گھنٹے رہ گئے ہیں جو ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا کہ 4-4:30 بجے کے قریب پھانسی دی جائے گی سہولت مرزا کو. آپ نے اپیل کر لی، لیکن کوئی آپ نے کوشش کی ہے کہ جو عمر شاہد ہیں، جو کہ شاہد حامد صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو کسی طریقے سے رابطہ کیا جائے؟ میں نے صدر صاحب کو 2 اپیل کر رکھی ہے. اس کے اندر میں نے دوسری اپیل میں یہ بھی کہا تھا کہ میں کورٹ کے میٹر کو چھوڑ کے میں ابھی تک صرف کورٹ کے مسئلے کو دیکھتی رہی. میں نے عمر شاہد سے نہیں رابطہ کر پائی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں. انصار بڑھنی کے تھرو ہی میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر اس طرح نہیں تو خدا کے واسطے مجھے اتنا ٹائم دے کہ میں اس کی فیملی سے ہی رابطہ کر سکوں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ نگہت مرزا، آپ نے ہم سے بات کی. آپ نے ایک دفعہ پھر اپیل صدر پاکستان سے کہ ہمدردانہ رویہ اپنایا جائے سہولت مرزا کے ساتھ. مزید وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جے آئی ٹی میں انہوں نے بہت سارے مزید انکشاف کیے جو کہ اپنی ویڈیو پیغام میں نہیں کیے تھے، لیکن 164 کا جو بیان ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے وہ نہیں ہوا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ شاید قانونی طور پہ اس کیس کو مزید آگے لے جانے میں دشواریاں پیش آ سکیں. ابھی بھی 6.5 گھنٹے رہ گئے اور پر امید ہے نگہت مرزا صاحبہ کہ ان کی جو درخواست ہے صدر پاکستان کو، اس پر کوئی مثبت ان کی طرف سے رپلائی آئے گا. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. ان سے بھی بات کریں گے، ایم کیو ایم کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. شکریہ شرجیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے عشرت العباد صاحب، اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. لیکن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، آپ کے پرانے دوست، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر رہ چکے ہیں. پچھلے کئی دنوں میں انہوں نے بہت سارے الزام لگائے ہیں پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر. آپ پر بھی بڑے الزام انہوں نے لگائے ہیں. آج پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے میڈیا کے سامنے آ کر اس کو رسپونڈ کیا ہے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو کہ چیمپئن رہی ہے مفاہمت کی، اپنے ہی سینئر رہنما کو جو ہے یہ بیانات دینے سے روک بھی نہیں پا رہی اور یہ معاملات کو حل بھی نہیں کر پا رہی؟ جہاں تک ذوالفقار مرزا کے الزامات کی بات ہے تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ ان کے الزامات کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو بھی الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کو بہت پہلے سے پتہ تھیں. اور جب بہت پہلے سے پتہ تھیں تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ان چیزوں کو اٹھایا، اس وقت ان چیزوں کو کیوں نہیں انہوں نے اجاگر کیا، اس وقت ان چیزوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا. جب پارٹی سے کسی چیز پہ ناراضگی ان کی ہو گئی اور اس وقت جو چیزیں ان کو سب اچھا لگتا نظر آتا تھا اور اب ہر چیز بری نظر آ رہی ہے. کس چیز پر ناراضگی ہوئی شرجیل میمن صاحب؟ یہ میں پوچھتا رہتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی. مرزا صاحب کے میں نے 2-3 انٹرویوز کیے حالیہ دور میں، ان سے بھی میں نے پوچھا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیا جس سے اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے درمیان؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، پارٹی کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جو پارٹی کا اپنے آپ کو ورکر کہتا ہے اس کو وہ ڈیسیجن ماننے پڑتے ہیں. پیپلز پارٹی نے مجھے پہلے ایک مثال دوں کہ مجھے منسٹر بنایا تھا تو میں منسٹر بن گیا تھا. پھر کسی وجوہات کی بجا پر مجھے منسٹری سے ہٹنا پڑا تو 6 مہینے میں خاموش ہو کے منسٹری سے ہٹ گیا تھا. ان 6 مہینے میں اگر میں بیٹھ کر پارٹی کے خلاف بات کروں تو یہ بات مناسب نہیں تھی. وہ جو آپ کو ہٹایا تھا 6 مہینے کے لیے، اس کی وجہ بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ہی تھے جہاں تک مجھے یاد ہے. بالکل ان کے ساتھ میں لندن گیا تھا، اس کے بعد پھر ایم کیو نے اعتراضات کیے تھے. لیکن میں نے اس 6 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا بات کہ میری طرف سے کوئی بھی پارٹی کی لائن کے خلاف یا پارٹی کے خلاف کوئی بات کبھی بھی سامنے نہیں آئی. جو الزام وہ لگا رہے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ اب 2-3 جو میجر بڑے الزام انہوں نے لگائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو پرائیویٹ بزنس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. فرنٹ مین ہے زرداری صاحب کے جو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. کرپٹ ہو چکی ہے سندھ حکومت، جس میں انہوں نے آپ کا بھی نام لیا تھا کہ آپ سب سے کرپٹ وزیر ہیں. میرے ہی پروگرام میں انہوں نے یہ نام لیا تھا. اس الزام میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات سنیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کا شاگرد ہوں. تو اگر میں آنیسٹ ہوں تو بھی ان کا شاگرد ہوں، اگر بقول ان کے میں کرپٹ ہوں تو بھی ان کا شاگرد ہوں.
مجھے اگر آنیسٹی سکھائی ہوگی تو وہ بھی انہوں نے سکھائی ہوگی, کرپشن سکھائی ہوگی تو بھی انہوں نے سکھائی ہوگی. پیپلز پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے شرجیل میمن صاحب ان کے الزامات سے, کیونکہ الزام ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ پہ بھی وہ لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی خاص طور پہ سندھ میں اس کا ووٹ بینک ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ووٹ بینک ڈیمیج نہیں ہو رہا. لوگوں کے سامنے یہ ضرور آ رہا ہے کہ جو شخص ہمیشہ پارٹی میں کہ مرہون منت آگے بڑھا ہو اور آج وہی شخص جو ہے پارٹی کے خلاف اپنی ذاتی مفادات کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور پارٹی کے خلاف باتیں کر رہا ہے, تو لوگوں کے سامنے اس شخص کی شخصیت جو ہے وہ مشکوک ہو رہی ہے. جو الزامات پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں وہ الزامات اس سے پہلے کس نے نہیں لگائے. لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے نا شرجیل صاحب کہ مرزا صاحب بڑے قریبی دوست رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, اور وہ کہتے ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. ان پہ انہوں نے قتل کے الزام بھی لگائے ہیں. فریال تالپور صاحبہ پہ یہ بھی الزام لگائے کہ پارٹی میں وہ انٹروین بہت زیادہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب بھی ناراض ہو کے چلے گئے. ان الزامات پہ کوئی صداقت؟ دیکھیں جی, دو باتیں. انہوں نے, آپ نے کہا کہ انہوں نے محترم زرداری صاحب پر قتل کے الزامات لگائے. اچھا, اگر بقول ان کے وہ الزامات ٹھیک ہیں تو جب یہ ہوم منسٹر تھے انہوں نے پکڑا کیوں نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. دوسری بات, محترم فریال تالپور صاحبہ کی بات کی, وہ اگر یہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کو, لوگوں کو, ایم پی ایز ایم این ایز کو لک آفٹر کرتی ہیں, وہ اپنے مسائل کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ سندھ میں بیشتر مسائل ہیں, وہ بیشتر مسائل میں وہ گورننس کے ایشوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو پارٹی کے ایشوز ہیں اس کے لیے لوگ ہیلپ کے لیے جاتے ہیں محترم فریال تالپور صاحبہ کے پاس, ہم جاتے ہیں, دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں. یہی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جب پاور, شہزاد صاحب سچ الزام ہے تو آپ کے خیال میں مرزا صاحب کو یہ عدالت میں لے کے جانا چاہیے ان ایشوز کو, اور وہاں پہ جا کے پھر اس پہ بحث ہونی چاہیے؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو جائیں. اگر وقول ان کا کوئی ورکر, صاحب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی جب اس کے بعد پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ہماری سیکیورٹی لے لی گئی ہے, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ, لیکن پورا وقت میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے پارٹی کے کسی شخص کا نام لیا ہو یا پارٹی پر تنقید کی ہو. انہوں نے سندھ حکومت پر تنقید کی, لیکن جواب میں شو کاز نوٹس آپ لوگوں نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کو دے دیا. کیا آگے جا کے یہ بھی ارادہ ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی سیٹ سے استعفیٰ لے لیا جائے گا اور ان کے بیٹے سے بھی استعفیٰ لے لیا جائے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات یہ کہ شو کاز نوٹس نہیں تھا. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جنرل سیکریٹری ہیں, اور وہی جب ٹکٹس ہمیں ایوارڈ ہوتی ہے تو اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی سگنیچرز ہی موجود ہوتی ہیں. بینگ اے پارلیمنٹیرین کے جنرل سیکریٹری, انہوں نے محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو اور ان کے فرزند کو ایک لیٹر لکھا تھا شاید, اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ اس پوزیشن میں جب ان کے گھر کا ایک فرد پارٹی کی لیڈرشپ پر سنگین نوعیت کے الزام لگا رہا ہے, اور جو اسپیشلی جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے میڈیا میں جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, تو آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا اس لینگویج کو, یا جو جس طرح کی لینگویج خواتین کے لیے یا دیگر ارکان کے لیے ان کے فیملیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں, کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ لیٹر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھیجا تھا. شرجیل صاحب, آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اب ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. انہی کے پارٹی کے گورنر, دوریاں بڑھ رہی ہیں کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آپ اہم وزیر ہیں سندھ کے, کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو, اور ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا کردار بطور گورنر اب تک آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ گورنر صاحب تو جتنی میری ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, ایک اچھے انسان ہیں. اب اس وقت یہ ایم کیو ایم کا انٹرنل ایشو ہے کہ یہ گورنر صاحب سے وہ استعفیٰ واقعی مانگنا چاہتے ہیں یا میڈیا میں آنے کے لیے یہ کوئی نورا کا کشتی ہے یا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ویسے یہ ہے انٹرنل ایشو, کیونکہ عشرت العباد صاحب میٹر تو ہے, لیکن کیونکہ یہ عشرت العباد صاحب گورنر ہیں سندھ کے اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ان کو قتل کیا گیا, اس وقت بھی ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے کچھ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی جو آپریشن جاری ہے وہ مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے, مہاجروں کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. تو الزام جو ہے حکومت پہ بھی ہے, گورنر پہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ آپریشن بھی جو ہے اسی صرف ایم کیو ایم کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ آپریشن سے کسی کی سیاستیں ختم نہیں ہوتی. یہ آپریشن نہیں ہے, یہ ٹارگٹ ایکشن ہے صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف, اور دہشت گرد کسی بھی علاقے میں ہوں اس کے خلاف پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آپریشن اور یہ ایکشن کر رہے ہیں. اب ایک اور بات میں کہہ دوں, سب سے زیادہ اگر اس ایکشن کا آپ پورے پچھلے 5 سال کا دورانیہ دیکھ لیں, سب سے زیادہ لیاری جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں پر ہوا ہے ایکشن. اسی ٹارگٹ ایکشن میں لیاری میں لوگ پکڑے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. طالبان, تحریک طالبان, ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, اریسٹ ہوئے ہیں.
اسی طرح دیگر جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور اسی طرح ایم کیو ایم کے بھی کافی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں تو یہ خالی ایم کیو ایم کے خلاف یہ کیسا ایکشن ہو گیا؟ دوسری بات آپ نے گورنر صاحب کی بات ہے، تو گورنر صاحب کی موجودگی میں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ایم کیو ایم صرف ان واقعات کا تذکرہ کیوں کر رہی ہے جو کہ ان سے ریلیٹڈ ہیں؟ گورنر صاحب کی اسی 12 سال کی موجودگی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ 12 مئی کا واقعہ بھی اسی دور میں ہوا، 9 اپریل کا واقعہ بھی اسی دور میں ہوا، سینکڑوں لوگ اس شہر میں شہید ہوئے۔ صاحب ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ وفاق کے نمائندے تو ہیں لیکن ایم کیو ایم سے تعلق ہے، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہاں پہ آپ کی حکومت ہے سندھ میں کافی عرصے سے، کبھی بھی کچھ بھی تعلقات آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان خراب ہوتے ہیں تو یونٹی کے لیے گورنر صاحب بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے تھے۔ آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگا پھر سندھ کی سیاست پر؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کا ہمیشہ رول جو ہے وہ کولنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اگر کہیں پہ گرما گرمی ہوتی تھی تو گورنر صاحب ہمیں بھی سمجھاتے تھے، ان کو بھی سمجھاتے تھے۔ مطلب کافی دفعہ ہم بھی کچھ طرح کوئی اسٹیٹمنٹ میرے منہ سے نکل جاتا تھا تو گورنر صاحب فون کر کے سمجھاتے تھے کہ بھائی تھوڑا تحمل کرو اور چیزوں کو لائٹلی لو، اتنا سیریس نہ لو۔ اسی طرح وہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کبھی ہمیں پرابلم ہوتا تھا تو ہم بھی کمپلینٹ جو ہے وہ گورنر صاحب سے ہی کرتے تھے۔ تو گورنر صاحب کا رول تو اس چیز میں پازیٹیو رہا ہے، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ۔ لیکن اب اس وقت جو ایم کیو ایم کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، یا اس سے پہلے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی گورنر صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سیریس ڈفرینسز ہیں یا یہ نورا کشتی ہے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نورا کشتی کے بھی امکانات ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں علم کہ اس وقت یہ سیریس الزامات ہیں یا نورا کشتی ہے۔ فاروق ستار صاحب بھی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ابھی، شجیل صاحب، اور فاروق ستار صاحب نے 2-3 روز پہلے ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس میں کچھ کہا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں پھر اس کا جواب میں آپ سے لوں گا۔ جی، ایک وزیر تچھے کاموں میں لگ کر کراچی کے عوام کو پانی کے لیے ترساتا ہے، پھر ایک ادارے پہ الزام لگا کے، جبکہ کے ای سی اور واٹر بورڈ دونوں کے نظام اور بجلی کی فراہمی اور پانی کے فراہمی کی ذمہ داری صوبائی حکومت سندھ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جی، فاروق ستار صاحب کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹچی حرکتوں میں لگ گئے ہیں، ٹچے کاموں میں لگ گئے ہیں؟ پانی کے مسئلے کا ذمہ دار بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں، کیونکہ آپ ہی کی وزارت کے نیچے یہ آتا ہے کراچی واٹر اینڈ بورڈ۔ یہ پہلی دفعہ موصوف نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب ایم کیو ایم کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی واٹر کے ایشوز پہ، اس پہ فاروق ستار صاحب نے فرمایا تھا کہ پانی کے ایشوز بتائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1000 ملین گیلن کی ڈیمانڈ ہے، 550 کی سپلائی ہے، آدھی شارٹیج ہے، وہ ان کی بات جانیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر کو پانی کے لیے کام نہیں ہے، صوبائی وزیر ٹچی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ شادی ہال توڑ رہا ہے، ٹچی حرکت کر رہا ہے کہ وہ گوشت ملازمین نکال رہا ہے۔ تو میں نے اسمبلی پہ اس پہ یہ رپلائی کیا تھا کہ ٹچی حرکت شادی ہال توڑنا یا گوشت ملازمین کو نکالنا نہیں ہے، ٹچی حرکت وہ ہے جو کہ پبلک پارکس پہ یا پلے گراؤنڈز پہ شادی ہال وغیرہ یا کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یا ٹچی حرکت وہ ہے کہ جو سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک میں موجود نہیں، یا مر کھپ بھی گئے لیکن ان کی تنخواہیں جاری ہے۔ تو جو گوشت ملازمین ہے وہ ٹچی حرکت ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا، اب وہ ان کے موصوف کی لینگویج ہے، میں بھی اس لینگویج میں گوشت ملازمین کا تانا یا شادی ہال گرانے کا تانا آپ ایم کیو ایم کو اس لیے دے رہے تھے کیونکہ یہ گوشت ملازمین اور یہ شادی ہال صرف ایم کیو ایم کے جو ورکرز ہیں یا رہنما ہیں ان کے تھے؟ نہیں، میری بات سنیں، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ابھی ارکائیوز میں وہ چلا لیجئے گا، جو فاروق ستار صاحب کی پہلی پریس کانفرنس تھی پانی کے ایشو پہ، اس پہ انہوں نے کہا، حالانکہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلے گئے میرے خیال سے، کہ وہ پانی پہ فوکس کرتے ہیں۔ پانی کی حرکت کرنے کے بعد انہوں نے میرا حوالہ دے کے یہ کہا کہ وزیر بلدیات شرجیل میمن جو ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ گوشت ملازمین کو نکال رہے ہیں یا وہ شادی ہال توڑ رہے ہیں، یہ ٹچی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کہا، تو میں نے کہا کہ ایک پانی پہ تھی، انہوں نے جب ریفرنس دیا تو میں نے ان کا جواب دیا کہ وہ حرکت ٹچی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو گوشت ملازم کو نکال رہے ہیں جو کہ تنخواہ لے کر ایک غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ شخص۔ چاہ رہا ہوں شجیل میمن صاحب، یہ جو پارکس پہ قبضے کی بات کر رہے ہیں یا جو گوشت ملازمین ہیں یا جو شادی ہال آپ نے توڑے ہیں، یہ کن لوگوں کے تھے؟ ان لوگوں کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا؟ دیکھیں جی، اس پہ میں اس کو کامنٹ نہیں کرتا، میں آتا ہوں ابھی پانی کے ایشو پہ، جو آپ کا پانی کا ایشو زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ہاں جی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ناراضگیاں ہو جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں میں پانی کے ایشو پہ۔ پانی کا ایشو جو ہے بالکل سیریس ایشو ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو تکلیف ہے، پرابلمز ہیں، اور یہ ایشو ابھی کا بھی نہیں ہے، دیرینہ ایشو ہے۔ افسوس کے ساتھ ماضی میں جو لوگ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں یا ماضی میں جو گورنمنٹس رہی ہیں، کبھی ان ایشوز کو اس طرح ایمفسائز نہیں کیا گیا۔ ہم نے ہمیشہ شارٹ ٹرم پلاننگ پہ کام کیا،
لانگ ٹرم پلاننگ پہ کام نہیں کیا. آج اگر کراچی کی ریکوائرمنٹ 1000 ملین گیلن پر ڈے ہے تو ہمیں آج 2000 ملین گیلن پر ڈے کے لیے ورکنگ کرنی چاہیے, تاکہ آج سے 15 سال یا 20 سال بعد جو آبادی کا انفلیکس بڑھے گا, لوگوں کی ضروریات بڑھیں گی, تب ہم 2000 ملین گیلن تو دور کی بات ہے. آپ ہی کی حکومت اتنے عرصے سے ہے سندھ میں, کراچی میں, مطلب اگر آپ شہریوں کو پانی نہیں فراہم کر سکے پینے کے لیے, صاف پانی تو دور کی بات, پانی نہیں ملے, گھنٹوں ان کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے, ٹینکر کے لیے 3,000 ساڑھے 3,000 4,000 روپے 5,000 روپے ان کو دینا پڑے, تو حکومت نے کام کیا ہے پھر؟ جو آپ بات کریں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے, تو کرنی چاہیے تھی آپ کو, 7 سال پہلے کرنی چاہیے تھی نا. دیکھیں شہزاد صاحب, بالکل سب کا کام تھا, اس سے پچھلی حکومتوں کا بھی کام تھا, لیکن میں بات کروں گا کہ میرے پاس کوئی 1.5 سال ہو گیا یہ محکمہ میرے پاس ہے. اس میں نے جو میگا پروجیکٹ تھا کراچی کا K4 کا, جو التوا کا شکار تھا, اس کے لیے کیا کیا رکاوٹیں تھیں جو ہم نے دور کی, میں آپ کو بتا دوں. مسئلہ K4 کے علاوہ مسئلہ جو ہے کراچی واٹر بورڈ میں جو ملازمین ہیں, جو وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے, جس طریقے سے پانی وہ فیکٹریوں میں چلا جاتا ہے, گھروں میں نہیں جاتا, ہائیڈرنٹ میں پانی آتا ہے لیکن اسی محلے کے نلوں میں پانی نہیں آتا, تو یہ زیادتی تو آپ کے سامنے, اس میں تو K4 کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. نہیں, میں آپ کو اپنی چھوٹی سی ایک پرفارمنس بتا رہا تھا کہ K4 پروجیکٹ جو ہے اس پہ ڈے نائٹ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مئی میں اس کام کی فاؤنڈیشن اسٹون رکھ دیا جائے گا, جو کہ پچھلے 10-12 سال تک اس پروجیکٹ پہ ہاتھ نہیں لگا. وہ اسی میں 1.5 سال کی آپ کو ایک پرفارمنس بتا رہا تھا. اب آ رہا ہوں آپ کو پانی کا کرنٹ جو سچویشن ہے. جہاں تک ہائیڈرنٹس کی بات ہے, میرے ہی دور میں اس میں ہم نے 100 سے زائد ہائیڈرنٹس توڑے, جس میں بلدیات محکمہ اور تھینکس ٹو پاکستان رینجرز سندھ, انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. اس میں ہم نے انلیگل ہائیڈرنٹس بیشتر توڑے ہیں. اچھا, اب لیگل ہائیڈرنٹس جتنے بھی ہمارے پاس, یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی میرے اس ٹینیور میں کسی ایک کو بھی لائسنس نہیں ملا. یہ لیگل ہائیڈرنٹس جتنے بھی تھے, یہ پچھلے کوئی پرانا, کوئی 7 سال پرانا ہے. اس پہ بھی کیا ہوا کہ حالانکہ ایوری ایئر اس کو آکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن ایشو کیا کہ یہ سب لوگ کورٹ کے اسٹے میں چلے گئے, تو وہ ہائیڈرنٹس ابھی بھی اسٹے آرڈرز پہ موجود ہیں. لیکن ان ہائیڈرنٹ سے ہم پانی کی سپلائی جتنی بھی میکسیمم ہو سک رہی وہ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہب ڈیم جو سوکھ گیا, جس سے 100 MGD ہمارا پانی پر ڈے کا جو متاثر ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا ویسٹ اور سینٹر کے جو پارٹ ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹڈ ہیں. اب اس کے لیے ہم نے کل سے ان کو انسٹرکشن دے دی کہ آپ جو بھی ہمارے واٹر بورڈ جو ہے وہ فلنگ فری میں کرے گا, ٹینکرز کے ڈیزل اور ان کا جو بھی نامنل چارجز ہوتے ہیں وہ واٹر بورڈ پے کرے گا. امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے شروع, میں آپ کو امپلیمنٹ نہیں ہوا یہ. دیکھیں جی, بالکل ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. کل کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ 45 ٹینکر صرف گئے ہیں. میں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے ڈیلی کا ایٹ لیسٹ 200 ٹینکرز شروع میں سٹارٹ کریں, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے تھوڑے وسائل کو اور بھی بہتر کر کے. ٹینکر سے ایک اور مسئلہ یہ ہے شجیل میمن صاحب کہ ان کے بہت ساری رقم ہے جو کہ ان کو ادا نہیں کی گئی ہے, اور آج پوری ایک سٹوری ہے جس میں کافی سارے محکموں کے نام دیے ہوئے ہیں, اس میں ذاتی طور پہ آپ کا بھی نام دیا ہے. غالباً 2,80,000 یا کچھ ایسی رقم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے ٹینکرز کے آپ نے بھی ادا کرنے ہیں. تو بلدیاتی وزیر تو آپ ہیں, آپ نے بھی ادائیگی نہیں کی, آپ بھی ڈیفالٹر ہیں پھر تو. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ رپورٹ میں نے بھی آج ایک انگلش پیپر میں پڑھی ہے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تک اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ان کا ڈیفالٹر ہوں واٹر بورڈ کا. حالانکہ میری رہائش گاہ ڈیفینس میں ہے, پانی ہمیں ڈیفینس سے آتا ہے, لیکن یہ جو آج واٹر بورڈ کا پورا چھپا ہے لمبی لسٹ, اگر میں بھی ڈیفالٹر ہوں تو میں بھی اپنی پیمنٹ امیڈیٹلی کروں گا. میں پہلے اپنے سارے وہ بلز منگواؤں, وہی میرے ہی محکمہ ہے, لیکن ان کی یہ نااہلی ضرور ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ مجھے بلنگ تو کریں. اگر مجھے بلنگ نہیں ہو رہی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے اوپر واجب الادا کتنے ہیں, تو مجھے الہام تو نہیں ہوگا. تو اس میں بہت سارے نام ہیں, میں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے. پانی استعمال کیا ہوگا تو علم میں تو ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے آپ مصروف آدمی ہیں, لیکن پانی استعمال کیا ہوگا تو اس کا بل تو ادا کرنا ہی ہوگا. یہ تو بڑی obvious سی بات ہے. اس میں میرے محکمے کی, میں بول رہا ہوں کہ واٹر بورڈ جو کہ ایک جس طرح چل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن میں اس کو بہتر کرنے کی جتنی کوششیں کر رہا ہوں, اسی میں ہم امپلائیز کو گھوس ملازمین میں نکال رہے ہیں. باقی چیزیں کر رہی ہے ان کی نائل اس لیے کہ مجھے منتھلی بلنگ آنی چاہیے. اگر آج میں اخبار میں پڑھ کے مجھے اپنی بلنگ پتہ چل رہی ہے. شجیل صاحب, مجھے پروگرام بالکل وائنڈ اپ کرنا ہے. دو میں آپ سے سوال کر لوں کیونکہ میں بالکل رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک تو چیف منسٹر صاحب کا یہ آرڈر کہ اب کوئی بھی ملزم پکڑا جائے گا اس کی پارٹی سے وابستگی ظاہر نہیں کی جائے گی کہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے, یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا ہے اور کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا ہے؟ شہزاد صاحب, آنیسٹلی بتاؤں, مجھے آپ انفارم کہہ دیں لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح کی آیا ہے کوئی آرڈر سی ایم صاحب کا؟ اچھا, ویسے آپ کے خیال میں کیا ظاہر کر کے ملزم کی پارٹی سے اگر وابستگی ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کوئی ملزم ہے اور اگر اس نے غلط کام کیا ہے اور اس کی آئیڈینٹی میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے.
आज सौलत मिर्जा को फांसी भी कल सुबह दे दी जाएगी और सुबह से ये खबरें चल रही थी कि शायद फिर इस फांसी को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अब ये फैसला हो गया। इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से जवाब आ गया है कि मजीद इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। सौलत मिर्जा साहब ने अभी वापस जो है वो GIT के सामने भी बयान दिए हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश नहीं हुए। उनके वो सारे बयान जो है 164 के तहत नहीं दिए गए हैं। क्या वजह है? आप भी खुद ऑब्वियसली बाखबर वजीर हैं, क्या वजह है इसकी शजील मेमन साहब? देखिए जी, मैं उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं हूं और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने GIT में क्या स्टेटमेंट दिया है, GIT ने कब उससे स्टेटमेंट लिए हैं और उसके स्टेटमेंट्स क्या है, मुझे से कोई इल्म नहीं है। जिन ऑफिसर्स ने GIT करवाई थी उसके बाद ये उनके ऊपर लाजिम था मेरे ख्याल से कि वो मजिस्ट्रेट के सामने भी उससे स्टेटमेंट दिलवाते। शजील मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद MQM का मौक़िफ़ क्या है, इशरत लिबास साहब के हवाले से बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, उस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मुतालबा किया है कि गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबास साहब जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और इस इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वसीम साहब, मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूज हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारी आज बातें की गई हैं डॉक्टर इशरत लिबास साहब के हवाले से। 2008 में जो MQM के लोगों का कत्ल हुआ उसका उन्होंने कुछ नहीं किया, ये ऑपरेशन जो जारी है MQM के खिलाफ हो रहा है इस पर वो कोई आवाज नहीं उठा रहे। तो इतनी पुरानी बातें निकाल के आज आप लोग लाए, तो इतना देर क्यों कर दी फिर डॉक्टर इशरत लिबास साहब से इस्तीफा मांगने में? देखें, पार्टी ने हर बार उनको मुख्तलिफ मीटिंग्स में इन चीज़ों का बताया कि ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इसका सद्देबाब होना चाहिए। और जाहिर है ये फ़ैसला एक इशू पे तो नहीं आया, एक पूरी चार्जशीट जमा हुई और मुख्तलिफ़ औकात में अल्ताफ़ भाई ने भी उनको वार्न तक किया कि ये ज़्यादतियाँ अवाम के साथ हो रही हैं, हमारे वोटर्स के साथ हो रही हैं, कौम के साथ हो रही हैं। डॉक्टर इशरत लिबास साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। आज फारूक सत्तार साहब खुद कह रहे थे उनका एक सेरेमोनियल रोल है, तो उस सेरेमोनियल रोल में वो क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा के जो मुफाहमत वो करवाते रहे या सिचुएशन को कूल डाउन करते रहे? हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि अगर एक जमात को आप इस तरह सिंगल आउट करोगे, और जबकि हम स्टेटमेंट्स देखें तो इमरान खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है जो कि बहुत ही ज्यादा है। अल्ताफ भाई ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने तो डायरेक्ट जर्नल्स को कहा कि बुज़दिल होते हैं, 20,000 आदमी सड़क पे ले आओ तो पेशाब कर देते हैं, इस किस्म की गलत लैंग्वेज। और फिर उसके बाद जमात इस्लामी की गलत लैंग्वेज। इवन देखिए, मैं वहीं ला रहा हूं जब इस पे भी खामोशी रही, लाख गवर्नर सही, वो पार्टी ने नामजद किया था, अल्ताफ हुसैन ने नामजद किया था। जब पार्टी ने नामजद किया था तो वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, हम कोई उनसे एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं मांग रहे, ज्यादतियों का अजाला मांग रहे थे कि ज्यादतियां हो रही हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। उस पे तो गवर्नर बिल्कुल स्टैंड ले सकता है, अगर स्टैंड नहीं भी ले सकता तो कम से कम रिजाइन तो कर सकता है। एक हद तक स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिस दौर में हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर में, अगर आप कह रहे हैं कि 2008 से ये जारी है, तो बार बार आप पीपल्स पार्टी के साथ भी तो बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब के साथ तो आप बैठ जाते हैं, उनकी कप्तानी आपको मंजूर हो जाती है। तो अगर डॉक्टर इशरत लिबास साहब कोई रोल प्ले कर सकते तो सबसे अहम रोल तो पीपल्स पार्टी अदा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, फिर भी आप उनके साथ बैठे रहे। देखें, मेरे ख्याल में आपके इल्म में है नहीं, हम ऑपोजिशन में हैं, हम अगेंस्ट हैं पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर। मैं 2008 से अब तक की बात हो रही है। इस्तीफा भी अभी मांग रहे हैं ना उनसे, इस्तीफा भी आज ही मांग रहे हैं, इससे पहले तो नहीं मांगा था ना, तो आज इस्तीफा मांग रहे हैं। और उसकी वजूहात हैं, ये रातों रात मामला नहीं बना है, ये एक पूरे साल की कहानी है जिस पे दरगुजर करते रहे अल्ताफ भाई कि नहीं अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। मगर अफसोस के उन्होंने किसी चीज, इवन अल्ताफ भाई के घर पे रेड हुआ, अल्ताफ भाई की सिस्टर के घर पे रेड हुआ,
کوئی ایک بیان نہیں, کوئی ایک بات نہیں. اب ایک پوری قوم کو آپ رو سے ملوا رہے ہو, ایک لیڈر کو رو سے ملوا رہے ہو, اور پھر چینلز میں آپ نے دیکھا کل تقریر الطاف بھائی کی نہیں نشر کی گئی, اور یہ کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملا ہے, یہ ایک زبردستی کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنر تھے, دھونس اور دھمکی, یہ زبردستی یہ کام کیا گیا ہے. اگر کوئی رہنما بھی ہے, آپ وسیم صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ ارشد العباد صاحب ان تمام ایشوز پر خاموش رہے ہیں؟ یہ تو ان سے سوال کیا جائے نا. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایکسٹرا فیورز نہیں مانگ رہے, ہم کوئی خدا نہ خواستہ کرمنل کو چھڑوانے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو زیادتیوں کا ازالہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہیوملیشن ہو رہی ہے ایک قوم کی, پٹیاں باندھ کے سڑکوں پہ بٹھا دیا گیا ہے, جس پہ کیسز نہیں ہیں اس پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے. چینلز, میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں, میڈیا ہاؤسز نے کل تقریر کیوں نہیں دکھائی, ان پہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. ان کو آفیشیل کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے, کہیں سے کوئی پریشر آپ پہ آیا جو آپ نے لیا. یہ آپ کے توسط سے میں پورے دنیا میں ہیومن رائٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا, اور جتنی بھی این جی اوز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا, مختلف سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کروں گا. یہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے, جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب یہ فرما رہے تھے, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کہ نامزد کرنے والے ان کو گورنر ایم کیو ایم ہی تھی, الطاف حسین صاحب تھے, وہ کہہ رہے ایکسٹینشن بھی ہم نے دی. تو پھر مطالبہ استعفے کا ڈائریکٹ انہی سے کیا جائے نا, میڈیا پہ آ کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا سن نہیں رہے ارشد العباد صاحب کے استعفیٰ دینے کا کہیں, وہ سن نہیں رہے آپ کی, اسی لیے میڈیا پہ آ کے یہ بات کیے؟ دیکھیں, ہم اگر جب ان کو لایا گیا تھا تو بھی میڈیا پہ ہی یہ بریکنگ نیوز آئی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنا نمائندہ وفاق میں دے رہی ہے, جس کا نام ڈاکٹر ارشد العباد ہے. آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خاموشی ہے, ہر چیز پہ وہ خاموش ہیں, جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پہ خاموش ہیں, اتنی بڑی بات ہو گئی اس پہ خاموشی ہے, تو ظاہر ہے ہم بھی سمجھدار ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں چیزوں کو, کہ اب وہ ہمیں لگتا ہے کہ وفاق کے ہی نمائندے ہو گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا, اور یہ مطالبہ براہ راست ڈاکٹر گورنر ارشد العباد صاحب سے نہیں کیا گیا ہے, میڈیا پہ آ کے کیا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اس میں شرجیل میمن صاحب اور ہم نے وسیم اختر صاحب کو بھی مدعو کیا تھا. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.